محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهل. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode of a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 23rd of Safar in Karbala, and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Let's begin today's program with Dua Salamatiyya Imam al-Zaman Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih fi hadhihi sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends. كل مؤمنين والمؤمنات كل مسلمين والمسلمات كل مرحومين والمرحومات قربة إلى الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الأعمالكم وأجركم عند الله. May Allah subhanahu wa ta'ala may accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, and give to all of us tawfiq that will be able to come again and again and visit the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam with ma'rifah. Ameen Ya Rabbal Alam. Dear viewers, as today is 23rd of Safar and still we are in the mood of Arba'in Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam, though today is the third day after the day of Arba'in, which was the 40th day of the Shahada of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, and still in the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam you can feel the feeling of Arba'in Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam. Though now it's time that we have to start thinking what we have learned from Arba'in and how we are going to implement upon ourselves, and then inshallah we are going to present the teachings which we have learned from the Arba'in Abi Abdullah al-Hussain, especially from Mashi, into our characteristics, and then inshallah we'll present to humanity and mankind inshallah. Dear viewers, Ziyarat Abi Abdullah al-Hussain has its own impact on our lives. When we come to visit the shrine of Imam Hussain, we see that the effects are there when we come and when we go back. Though there is a saying of someone who was a very pious man, he said, when you go for ziyarat, go, don't come back. Meaning in the same status, don't come back. There has to be a change in yourself, because when you're coming, maybe you are coming with a lot of sins and so many other things. But when you come here, the promise of Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam, that whoever comes to visit the shrine of my grandfather Hussain alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala will accept his prayers, his or her prayers, will prolong their life, will increase their sustenance, and not only that but also will forgive their sins, which is the most important thing. That when you come, even if you come with the sins and you have the ma'rifah, you do know that who is Imam Hussain alayhi salatu wasalam, what is his mission, what is his teachings, what is his characteristics and his conduct, then Allah subhanahu wa ta'ala will forgive your sins. And that is, of course, a privilege which has been given to the visitor of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, because the sacrifice Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam he has made 10th of Muharram in order to keep Islam on a right track. We know that in history what has been mentioned, that when Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan, he took the charge and he declared that he is the successor of Muawiyah ibn Abi Sufyan, and while both they have violated the peace treaty which they had made with Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salatu wasalam, then we see that Abi Abdullah al-Hussain he saw that now they are trying to detract and derail the straight path of Islam and the ideology of Islam. And that's where Imam Hussain even he mentioned that بَلْ إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي عُمَّةِ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ, that I am leaving Medina and I am starting this movement. Why? لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي عُمَّةِ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ. I want to bring reform, Islamic ideology on the original path where it was, in the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. And that's what we see, that it was his responsibility and duty. Let's take a break and inshallah we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wassalam. Ya Zahra, ma ninsa Hussaina, abad wallah, ya Zahra, ma ninsa Hussaina, abad wallah, ya Zahra, ma ninsa Hussaina, abad wallah, ya Zahra, ma ninsa Hussaina. Halla halla ya walina, halla ya walina, halla halla ya walina, halla ya walina. Ahna khidamak jina, ahna khidamak jina, ahna khidamak jina, ahna khidamak jina.
قسم اللہ کی وہ جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمیں کرب و بلا کے لیے مخصوص کیا. ہم وہی لوگ ہیں واللہ دعائے زہرا. اس نے ہر من جو کہا ناصرنی انصرنا ہم نے لبیک کہا. اس نے ہم کو نہ بلایا ہم نے اس کو نہ بلایا. یا علی آپ کے ہر رنج و مصائب کی قسم آپ کے غم کی ہے مقروض یہ نسل آدم. 14 صدیوں سے مسلسل ہے عزا و ماتم وہ کہ ہر چند ہوئے ہاتھ قلم پاؤں قلم ظاہر. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. In your service from the holy shrine of Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam, and I will also ask the control room that can announce the phone numbers, so inshallah we will start taking the calls. I do want to give you more time, so you will be able to call and present your salam and call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. میں جو بات کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ 40 میں ہم نے سیکھا ہے اسے اب امپلیمنٹ کرنے کی کوشش جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ اپنے کرداروں میں ڈھال کر اس کو انسانیت اور بشریت کے سامنے عملی طور پر پیش کر سکیں. اور یہی فرمان امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں کہ کونوا لنا دعوت الصامتین، ہمارے لیے خاموش مبلغ بنو. ضروری نہیں ہے کہ زبان سے تبلیغ کی جائے، ضروری نہیں ہے عمل سے تبلیغ کی جائے. اور یقیناً الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب کا مصداق، جو عمل ہوتا ہے وہ بہترین تبلیغ ہوتی ہے، وہ بہترین مبلغ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو کہنے کی بجائے کر کے دکھائے. اور پھر جتنا لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، حتیٰ آپ کی اپنی اولاد جو ہے وہ بھی جب یہ دیکھتی ہے کہ ان کو کیا پسند ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. عزیز محترم، میں انشاءاللہ العزیز ہماری فون لائنز اناؤنس ہو جائیں گی اور آپ کال کر سکتے ہیں. آج 23 سفر ہے، 2 اور ہمارے پروگرام ہوں گے. 25 سفر تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. میں جو پاکستان کے حالات و واقعات ہیں اس کے حساب سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ تفتان بارڈر جو ہے وہ سیف نہیں ہے. تو جو زائرین ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام 40 میں شرکت کے لیے پاکستان سے بائی روڈ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایران کے ذریعے ٹرانزٹ واپس پاکستان جانا ہے، ان کو ایڈوائس یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تفتان بارڈر سے انٹر پاکستان میں نہ ہوں اور رمضان بارڈر سے انٹر ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنا لطف اور کرم فرمائے اور ملک عزیز پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے. لیکن اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہائی ویز ہیں وہ دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہیں اور وہ قتل و غارت کر رہے ہیں اور شاید 100 کے قریب جو ہے نا افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں، جس کے اندر ملٹری فورسز اور پیرا ملٹری فورسز بھی شامل ہیں، لا انفورسمنٹ جو ہے نا وہ بھی شامل ہیں. تو ظاہر ہے عام حتیٰ مسافروں کو بھی انہوں نے بسوں سے اتار کر جو ہے پہچان کر کہ یہ کون ہے، ان کی ایڈنٹی کیا ہے، ان کو گولیاں مار دی ہیں، شہید کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے کربلا سے حرم امام حسین علیہ السلام دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مسافروں کا سفر بے خطر فرمائے، بالخصوص زائرین ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام جو 40 کے لیے آئے تھے، پروردگار ان کا سفر بے خطر فرمائے اور یہ خیر و عافیت سے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہرحال
میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میک شور کرے کہ یہ زائرین اور باقی مسافر بھی جو ہیں جو ٹریول کر رہے ہیں اور یہ جو روڈز ہیں وہ پرامن رہیں اور وہاں پر جو ہے وہ سیفلی لوگ ٹریول کر سکیں. تو واٹس ایور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ ضرور کیے جانے چاہیے. اور بالخصوص ظاہر ہے چونکہ اربعین ابی عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں جن میں سے اکثریت جو ہے وہ بائی روڈ آئی ہوئی ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ کنسرن ہے کہ ان کی سیفٹی کی گارنٹی جو ہے وہ کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جو بھی کنسرن اتھارٹیز ہیں وہ اپنے تئیں پوری کوشش کریں گے اور انشاءاللہ یہ راستے جو ہیں وہ سیف ہوں گے اور زائرین جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ باحفاظت اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. اور اسی طریقے سے میاں والی کالا باغ کے اندر جو جلوس اربعین ابی عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور جس میں کیجولٹیز ہوئی ہیں اور وہاں پر بھی شہادتیں ہوئی ہیں جہاں پر اس کی مذمت کی جاتی ہے وہیں پر یہ بھی کہ واقعاً حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اس بات کو میک شور کرے کہ جلوس جو ہے نا وہ باحفاظت نکلتے ہیں اور اپنے اپنے روٹ سے ہوتے ہوئے واپس گھروں تک پہنچتے ہیں. اور یہ دہشت گردی کے واقعات جو بڑھ رہے ہیں واقعاً یہ تشویشناک ہیں. تو ہم مذمت کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لواحقین ہیں پروردگار ان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے, جو زخمی ہیں پروردگار ان کو شفائے کلی عطا فرمائے. ہمارے بہت ہی محترم دوست بھائیوں کی طرح عزیز اور جو سلام یا حسین علیہ السلام کے بانیوں میں سے ان اے سینس کہ جہاں پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سلام یا حسین جو ہے وہ شروع کیا جائے گا 2012 کے اندر, تو ون آف دیم واز ہی ڈاکٹر سید اعزاز حیدر شاہ. مجھے کل ہی پتہ چلا کہ وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں, بیمار ہیں. دعا ہے کہ پروردگار انشاءاللہ پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو تندرستی عطا فرمائے, ان کی پریشانیاں دور فرمائے, ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, ان کو طول عمر بابرکت نصیب فرمائے. ان کی بڑی خدمات ہیں اور بہت ہی نیک مومن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی ہے. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ نام لے کر ڈاکٹر سید اعزاز حیدر شاہ ان کے لیے ضرور دعا کیجیے. پروردگار ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ تندرستی عطا فرمائے اور ان کے درد جو بھی ہیں وہ ختم فرمائے اور طول عمر بابرکت نصیب فرمائے. ان کی شدید خواہش ہے کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آنا چاہتے ہیں. پروردگار توفیق عطا فرمائے کہ وہ آئیں اور آ کر مولا حسین علیہ السلام کی ایک بار پھر زیارت کریں. مجھے یاد ہے کہ صدام کے زمانے میں ہم لوگ جو ہے نا وہ اکٹھے آئے تھے, تو اس زمانے سے ظاہرہ ڈاکٹر صاحب بھی آ رہے ہیں اور میں بھی آ رہا ہوں, تو ان کو جب بھی فرصت ملتی تھی وہ فوراً جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا کرتے تھے. اب بیمار ہیں, ہاسپٹل میں ہیں, تو شاید ان کے لیے سفر کرنا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں اور شاید مقدور بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال اللہ رب العزت جو ان کی توفیقات خیر میں کرے. جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اربعین کے دنوں میں یہاں پر رش اس قدر زیادہ ہوتا ہے اور فجر سے پہلے اور فجر کے بعد جو ہے نا وہ دستہ عزاداری حرم میں انٹر ہوتے ہیں, تو اس لیے ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ اربعین کے دنوں میں سلام یا حسین پروگرام کر سکیں. اسی لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ 22 سے لے کر 25 تک جو ہے نا وہ 4 پروگرام اربعین ٹرانسمیشن کے طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے اور آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جنہوں نے التماس دعا کہا ہے ان کے لیے ہم دعا گو ہیں. جنہوں نے ہمارے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ ہم ان کی طرف سے سلام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں, تو ڈیفینیٹلی ان کا سلام جو ہے وہ میں مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں. کربلا کے اندر اس وقت بھی عزاداری سید الشہداء علیہ السلام اپنے عروج پر ہے. کل رات بھی کئی ایک مجالس جو ہے نا وہ سیملٹینیسلی ہو رہی تھی. ہوٹلز کے اندر مجالس ہو رہی تھی, سین عقیلہ میں مجلس ہو رہی تھی, منبر رئیسی پر مجلس ہو رہی تھی, بین الحرمین میں ماشاءاللہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں. اس کی ایک وجہ جو ہے نا یہ بھی ہے کہ وہ زائرین امام حسین علیہ السلام جو بائی روڈ کربلا ہیں, بلکہ مجھے تو ابھی یہ بھی پتہ چلا کہ شاید بہت ساری بسیں ہوئی ہیں ابھی تک بارڈر کے اس طرف کھڑی ہوئی ہیں. کچھ ٹیکنیکل مسائل ہیں یا کچھ قانونی پرابلمز ہیں,
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ ظاہرین ابی عبداللہ علیہ السلام جو بائی روڈ آئے ہیں تو وہ ان کی جو ارائیول ہے وہ 40 کے دن یا 40 کے بعد ہوتی ہے، تو جس کا مطلب یہ کہ اس وقت وہ سارے کے سارے کربلا میں موجود ہیں. تو ظاہر ہے یہ سلسلہ 2 3 4 دن تک چلے گا. پھر 28 رجب کی مناسبت سے کربلا والے جو ہیں وہ نجف چلے جاتے ہیں، چونکہ روز شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. تو اس لیے پھر جو ہے نا وہ کربلا والے، جیسے کہ نجف اور پوری دنیا سے لوگ کربلا میں 40 کا پرسہ دینے کے لیے کربلا آتے ہیں، بالکل ایسے ہی ساری دنیا جو ہے پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ کا پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں، اور حتیٰ مشی کی جاتی ہے. یعنی یہ بھی ہے کہ حتیٰ یہ ہے کہ لوگ پیدل جاتے ہیں. جیسے مشی جو ہے وہ ابھی نجف سے کربلا کی طرف ہوئی ہے 20 سفر تک، ابھی جو ہے وہ 26 سفر کے بعد یہاں سے مشی جو ہے نا وہ نجف کی طرف چلے گی، اور لوگ جو ہے نا یہاں سے پیدل جائیں گے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے. اور اس کے بعد پھر 29 سفر جو ہے وہ مخصوصی ہے امام رضا علیہ السلام کی شہادت. اصل میں تو وہ آخر سفر جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے، تو اس لیے اگر 30 کا مہینہ تو 30 ہوگی، وہی اگر 29 کا مہینہ ہو تو 29، تو موسٹلی جو ہے وہ 29 سفر کو جو ہے وہ کمیموریٹ کیا جاتا ہے. ایران کے اندر ڈیفینیٹلی بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، ایک بہت بڑی مخصوصی ہوتی ہے. جس طرح سے 40 امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر ہے، بالکل اس طرح سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 29 سفر یا 30 وہ مخصوصی جو روز شہادت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام میں وہ مشہد میں ہوتی ہے. اور ظاہر ہے اس میں بھی پھر 2 تاریخیں آ جاتی ہیں، ایک 28 ہے اور ایک 29 ہے. 28 کو وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ہے، اور 29 کو امام رضا علیہ السلام کی. یہ دونوں مناسبتیں مل کر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایونٹ بن جاتا ہے. ان باتوں کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو بتا سکیں کہ یہ ایونٹس کیا ہیں اور کیوں ہیں اور کس لیے ہیں، اور جتنا ہو سکے شرکت کریں، معرفت حاصل کریں. امام رضا علیہ السلام امام رؤوف، اور ان کی زندگی جو ہے، ان کی سیاسی زندگی جو ہے، ان کی جد و جہد جو ہے، ان کی خدمات جو ہیں، ان کے مناظرے جو ہیں، ان کے کلامات جو ہیں، طب امام رضا علیہ السلام جو ہے میڈیکل سائنس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی خدمات ہیں. اور بالخصوص مناظروں کے اندر جو امام رضا علیہ السلام نے جوابات دیے ہیں، ڈیبیٹس کی ہیں، اور اس کے اندر جو اسلام کا دفاع کیا، اسلامک آئیڈیالوجی کا دفاع کیا ہے، وہ پڑھنے کے سمجھنے کے اور سمجھانے کے لیے ضروری ہے. اور اسی طریقے سے ظاہر ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان کی مظلومیت اور ان کی زندگی کے مختلف پہلو، جب بھی کسی امام کی، کسی شخصیت کی شہادت یا ولادت کے ایام آتے ہیں تو در حقیقت وہ ایک چانس ہوتا ہے کہ ہم ان کے متعلق ریویو کریں، ان کے متعلق ریفریش کریں اپنی معلومات کو، اور اپنی اسٹڈی جو ہے نا ایک مرتبہ سے بیٹھ کر پڑھیں ان کی زندگی کو، ان کے معجزات کیا ہیں، ان کی کرامات کیا ہیں، ان کے فرامین اور اقوال کیا ہیں، ان کی زندگی کے مختلف پہلو کیا ہیں، ان کی سیرت و کردار کیا ہے، تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی جو ہے نا بھرپور زندگی ہے، بائن معنی کہ قبل خلافت یعنی قبل شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام زندگی کا ایک پہلو ہے، بچپن وہ ایک الگ پہلو ہے کہ جس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حسین سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اپنے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، اپنی والدہ گرامی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو ان کے واقعات ملتے ہیں، جو ہمیں نصیحت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کی دور میں جو ان کی زندگی کی خدمات ہیں اور ان کے جو واقعات ہیں، ان کے بچپن کے، جوانی کے، اور پھر جب وہ خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں اور منصب امامت سنبھالتے ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد، تو وہ پیریڈ جو ہے ایک بڑا سینسٹیو ہے. اور پھر ظاہرہ صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، وہ ایک پولیٹیکل موو جس کو کہہ سکتے ہیں، اور ایک اسٹریٹجی ہے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بنائی ہے. اور جس طرح سے جو ہے
انڈر دو سرکمسٹانسز کہ جس کے اندر سخت ترین شرائط تھیں، اور ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں بر وقت سمجھ نہیں پائے تھے، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیوں یہ پالیسی اختیار کی ہے اور صلح کی ہے. تو اس زمانے کے اندر بہرحال ایک مشکلات اور مسائل تھیں، ہر کسی نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو معصوم عن الخطا ہیں، جو پنجتن پاک کا جزو ہیں، جن کا تعارف جو ہے میدان مباہلہ میں پروردگار نے کروایا، فاطمہ تو حدیث قصہ کے اندر کروایا، فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اور میدان مباہلہ میں کروایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا ہے کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا، لاؤ اپنے بیٹوں کو مباہلہ کے لیے میدان مباہلہ میں، تو وہاں پر جن کو ساتھ لے کر گئے ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ اور حسین سید الشہداء. تو یہ کیا ہیں؟ وہ مباہلہ کے فاتح ہیں. میدان مباہلہ کے اندر یہ پارٹیسپینٹ ہے، یہ کونوا مع الصادقین کا مصداق ہے، اور یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق ہے، جن کی طہارت کی گواہی اور جن سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھنے کی ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر لی ہے. انما یرید اللہ. یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ون آف دوز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مصداق ہیں اس مودۃ فی القربى کے اندر، کہ جب نبی پاک نبی رحمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد اس آیت کے نزول کے بعد در شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے پر رک کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، وہ جو ہے وہ سلام کیا کرتے تھے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ یہ در اہل بیت ہے اور یہ اہل نبوہ ہیں. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جو دوش پیغمبر کے سوار ہیں، جو آغوش رسول کے پروردہ ہیں، اور جو ہیں وہ امام وقت ہیں، جو عصمت و طہارت کے مالک. We have a caller with us, Sister Shazia from United States of America. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن بسم اللہ. جی السلام علیکم. آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی اس طرح سے. اکثر کو تعزیت پیش کرتے، فرصہ پیش کرتے، اربعین کا مولا کا اور آگے شہادت اور ان کا فرصہ پیش کرتے، اپنی طرف سے حوالوں کی طرف سے، مجموعات کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے اپنے آقا کو زیارت پیش کرتے، چھوٹے آقا کی اور مولا کو اور حضرت صاحب کو سلام پیش کرتے، بیچ سکینوں کو سلام پیش کرتے، سب شہیدانی کربلا اسیرانی کربلا کو سلام پیش کرتے سلام اور مولا زیارت پیش کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن المؤمنین وابن السید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ اللہ سید نساء العالمین، السلام علیکم یا مولایا وعلی انصارک المجتہدین وآنکا جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللهم عن قدرة الحسين وأولاد النساء أجمعين، اللهم عن قدرة الحسين وأولاد النساء أجمعين، اللهم عجل ولي الفرج، اللهم عجل ولي الفرج اللہ انصاری وآوالی لاہی وسیدی ولائی بے واسطہ آقا حسین کا، بے واقع آقا حسین کی مظلومیت کا، آپ کی شہادت کا، آپ حق کا ایمان زبان میں تعجیل فرما، ان کے انصار عوام میں شمار فرما، تکفیری قوتوں کو، شیطانی قوتوں کو، دم سے دم ڈھانے والوں کو نیز نابود فرما، مسلموں کو نیز چنگل سے آئے نصیب فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، دوسرے تمام ممالک کی اپنے چنگل میں پھنسے ظاہر کے اجازت فرما، معیشت کی مضبوط فرما، یہ کی ہڈی مضبوط فرما جو انسان کو خواہشوں سے بچا سکے، حیا پادری کو نصیب فرما، ہر طرح کے غنادت سے شیطان سے محفوظ فرما، اور شیطان کے پجاریوں کو، ان کے سربراہوں کو، ان کو سپورٹ کرنے والوں کو جس ناول فرامن نسلوں کو رہنے ایمان پر
اور خاتم خیر عطا فرما دے میرے آقا میرے مولا. اس زمانے کے اندر بھی اولاد کو بچانا، جوانوں خود اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل کام ہو گیا. ہر طرح برائی ہے، بدکرداری ہے، اپنے گھر کے اندر گھر کے باہر بھی انسان محفوظ ہے، گھر کے اندر ہی محفوظ نہیں ہے. میرے آقا میرے ہمیں حسینی بنا دے، ہم ہر معاملے آپ کی طرف دیکھیں، آپ سے درس حاصل کریں، آپ کی حکمتوں کو سمجھیں، اہل بیت سے قریب ہو جائے، اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں ان کو فالو کر کے سمجھ سکیں. مولا ہمیں علم عطا کیجیے، ہمیں حکمت عطا کیجیے، ہمیں دوسرے کے مقابلے میں ہتھیار ادا کیجیے، دعا کا ہتھیار، اور جو ہمیں صحیح اپنانی اپنا سکے. میرے آقا میرے مولا ظالم کے سامنے سرنگو ہونے سے بچا لیں، ہمیں ان کے سامنے جھکنے سے بچا لیں، ہمیں سر بلند کر دیں میرے آقا میرے مولا. اور جہاں جہاں مظلوم ان کی دل ازل حمایت کیجیے، ان کی دل ازل ان کی چنگل زیادہ فرمائیے. بچوں پہ، عورتوں پہ، مظلوم کو جو ظلم ہو رہا ہے، بھوک پیاس افلاس اور بمباری، طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں. میرے آقا میرے مولا مدد کیجیے اور ہمارے علماء کرام کا سایہ ہم پہ دراز کیجیے. حسن نصرت آباد سے تمام جو ہمارے ہیں ہمارے معظم آقا پاکستانی صاحب اور تمام علماء کرام کی اور ہمارے دینی مدارس کی دعا فرما، ہمارے بچوں اچھی سی تعلیم عطا فرمائی میرے آقا میرے مولا. اور کیا آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، آپ سید ہیں، آپ کو اپنے گھرانے کا پوچھا پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے. اور ماشاء اللہ سلام دعا کہتی ہوں آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کی فیملی کے، آپ کے والدین، آپ کے آبا اجداد کی مغفرت فرمائے اور آپ کے نیک کام فرمائے. اور جو آپ کام کر رہے ہیں خدا اس کو جاری ساری کرے اور ہمیں اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. کہ نعمت جاری رہے، ساری رہے، ہم اسے ضائع نہ ہونے سے بچا لیں، نعمت کا شکر ادا کر سکے، اس کی حفاظت کر سکے. آمین رب العالمین. مولانا التماس سے دعا، تمام مریضوں کی التماس سے دعا. محتاجم پہ دعا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ یہ سلم ایک پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بار بار معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے. سسٹر شازیہ کی جو دعائیں تھیں وہ جرنل دعائیں تھیں، بھائی مانا کہ یہ دعا جو ہے وہ خاص فقط اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ تمام تر مومنین و مومنات کے لیے ہیں. تمام تر مومنین و مومنات کے جذبات کی ترجمانی ہے اور دعا ایسے ہی ہونا چاہیے. اول جار ثم الدار. شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق ملتا ہے کہ وہ جانماز پر بیٹھ کر دعا مانگ رہی تھی سب کے لیے. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ اماں جان آپ ہمارے لیے کب دعا مانگیں گی؟ تو شہزادی نے فرمایا تھا کہ اول جار ثم الدار، پہلے باہر والوں کے لیے دعا کرو پھر گھر والوں کے لیے دعا کرو. اگرچہ فارمولہ یہ ہے کہ جو دعا آپ خلوص کے ساتھ دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کے حق میں اللہ کی طرف سے پہلے قبول ہوتی ہے. We have another caller with us, brother Tariq from Bahawalpur. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ یا علی اسلام مدد، پیر مولا علی مدد. جی آقا جان بسم اللہ. جی بسم اللہ. قبلہ طارق محمود راولپور سے. بسم اللہ بسم اللہ. جی قبلہ جیلم سید الشہداء امام حسین اسلام اور جو ان کے فاضل کی والد ان کی جیلم کے موقع سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی جو شریف کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ تمام مومنین کی خدمت رہی. قبلہ ہیلو قبلہ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. جی بسم اللہ. امام حسین اسلام کی بارگاہ میں. بسم اللہ طارق صاحب بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ملاک الفضل العباس یا تمہیں بنی ہاشم علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور علامہ صاحب خیر؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اللہ کی مہربانی، اللہ کا شکر. شکر خدا الحمدللہ. پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ کو اور ہم سب کو بار بار معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ روز محشر بھی شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. تو عرض یہی کر رہا تھا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے جہاں پر صلوات
پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. جتنا آپ صلوات پڑھ کے اول و آخر میں دعا مانگیں گے, جب محمد و آل محمد کے وسیلے سے دعا مانگیں گے, جب حسین ابن علی علیہ السلام کے ظاہر بن کر بحق حسین علیہ السلام دعا مانگیں گے, تو گارنٹی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں. وہیں پر جو ہے وہ فارمولہ یہ ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ دوسروں کے لیے دعا مانگے, بالخصوص جن کو نہیں بھی جانتا, یعنی جسے کوئی مطلب نہیں ہے, یعنی کہ ان ریٹرن آپ اسے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر وہ دعا آپ کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے. اور ویسے بھی اللہ رب العزت اس چیز کو دوست رکھتا ہے کہ آپ خدا کی مخلوق کا خیال کریں. آپ اس کے لیے اور نہیں کر سکتے, کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں نا, مومنین اور مومنات کے لیے, مسلمین اور مسلمات کے لیے, جو والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے لیے, جو بے روزگار ہیں ان کے لیے, جو بے گناہ قید ہیں ان کے لیے, جو امتحانات دے رہے ہیں ان کے لیے, جو مقروض ہیں ان کے لیے, مطلب جو ہے نا اگر خانوادگی کی مشکلات ہیں ان کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے, اقتصاد کی بہتری کے لیے, امن و امان کے قیام کے لیے, مرحومین کی مغفرت کے لیے عزیزان محترم, اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے. جب انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو پروردگار آپ کے حق میں بھی قبول فرماتا ہے. اس وقت کربلا کے اندر 23 سفر ہے, اور رش کی وجہ سے ایک خاص ان کا وائرس جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر لوگ وہ کاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بخار ہو رہا ہے, فیور جو ہے نا وہ چل رہا ہے. کل شدید مجھے بھی تکلیف تھی, لیکن اس کے باوجود الحمدللہ حرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جو ہے وہ ہوئی ہے کل 22 کی, آج 23 ہے, انشاءاللہ 2 دن اور ہیں. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ یہ عزاداری جو ہے وہ قائم اور دائم رہے, سلسلہ جاری و ساری رہے. ہم ہو نہ ہو اس بزم میں قائم عزاداری رہے. یعنی واقعاً جو سچے بھائی کا آئی تھنک پڑا ہوا یہ نوحہ ہے کہ ہم ہو نہ ہو اس بزم میں قائم عزاداری. ہم ہو نہ ہوں لیکن یہ عزاداری کا سلسلہ جاری ہے. اور یقیناً اگر آپ نے عزاداری سید الشہداء کی بنیاد رکھی ہے, بانی ہے, اور اس کو وجود میں لائیں, تو آٹومیٹکلی اس کی رائلٹی جو ہے وہ آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتی رہے گی. عزیز محترم, خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اب, اور ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے, اس کو بھی کلیئر کرتا چلا جاؤں کہ اول ربیع الاول کو ایران کے اندر, عراق کے اندر, افغانستان کے اندر, تقریباً ہر جگہ جو ہے نا وہ رسماً عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا کلوز اپ ہو جاتا ہے, رسماً آفیشلی. لیکن آفیشلی کب شروع ہوئی عزاداری؟ چاند رات کو, جب تبدیل الرأیہ یہاں پر جو ہے نا پرچم گنبد امام حسین علیہ السلام کو تبدیل کیا گیا, ریڈ سے کالا, اور یہ اول ربیع الاول کو ختم ہو جائے گی. وی ہیو انادر کالر ود السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمال رضا صاحب کراچی پاکستان سے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک. اللہ کا آپ کی مصروفیات کا پتہ چلتا رہتا تھا, پروگرام جس کی وجہ سے لیٹ ہوا, اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرنا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا امیر المومنین یا رسول رسول. السلام علیکم یا خدیجہ الکبریٰ. السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا. السلام علیکم. السلام علیکم خصوصاً ابوالفضل عباس شفیع امیر المومنین. السلام علیکم جمیع شہداء کربلا, سیران کربلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے. مولا جو مومن و مومنات جان یقین آباد مولا جو مومن و مومنات بے روزگار ہیں, روزگار کی ان سے سرفراز فرما کے بخشے روزگار ہے پتہ ہے سیریں ان کی جلد رہے گی. حدیث سنا مولا جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اور جو زیادہ عمرے کو شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں بار بار قبولیت عطا فرما. ہمیں بھی ان پر انوار روزنے کی زیادت نصیب فرما. صلی اللہ محمد علیہ محمد. مولانا صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ, اور اللہ یہ یاد رکھیں. آپ بھی انشاءاللہ آپ کا یہ خوبصورت پروگرام, روحانی پروگرام دور امام تک جاری رہے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد. السلام یا حسین علی مدد. سلام یا حسین پیر مولا علی مدد. جزاک اللہ, اور اللہ یہ سلم. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ذریعہ ابوالفضل عباس علیہ السلام.
اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر جمع غفیر ہے، نہیں حرم امام حسین علیہ السلام کی معذرت کے ساتھ ذریعے امام حسین علیہ السلام اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر جمع غفیر ہے۔ زائرین ابی عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام اپنے اپنے گھروں کو جانے سے پہلے جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی آ کے زیارت کرتے ہیں، تبرکات کو مس کرتے ہیں، زری کو سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام سے درد دل کرتے ہیں، اور اس کے بعد رخت سفر باندھتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ پھر دوبارہ امام حسین علیہ السلام زیارت کے لیے بلائیں گے۔ فی الدنیا والآخرہ، بائی دا وے یہاں پر فقط دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ آخرت کی بھی ہم دعا کرتے ہیں، فی الدنیا والآخرہ، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین فی الدنیا والآخرہ، پروردگار ہمیں شفاعت ابی عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام نصیب فرما دنیا اور آخرت کے اندر۔ دنیا میں بھی جو ہماری مشکلات ہیں حسین کے صدقے میں پروردگار ان کو حل فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ یہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا وہ عزاداری چل رہی ہے، اس وقت جو ہے نا وہ مختلف ممالک کے آئے ہوئے دستے جو ہیں وہ ماتمداری کر رہے ہیں۔ صبح صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے جو ہے یہ بین الحرمین کا منظر ہے اس وقت جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے کلوز اپ، تو بین الحرمین کے اندر بھی جو ہے نا اسی طریقے سے صبح جو ہے وہ عزاداری ہوتی ہے، ماتمداری ہوتی ہے۔ مومنین اور عزاداران جو ہے نا امام حسین علیہ السلام کے حرم سے مولا عباس کے حرم میں جاتے ہیں، بیچ میں عزاداری کرتے ہیں، پھر وہاں سے یہاں آتے ہیں یا یہاں سے وہاں جاتے ہیں، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگرچہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ کربلا کے اندر وہ جو رش تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ابھی بھی انوائرمنٹ جو ہے نا وہ اربعین ابی عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام کی موجود ہے۔ خداوند متعال سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے، مسافروں کا سفر بے خطر فرمائے، اور پروردگار ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار تعلیمات حسین علیہ السلام کو، شہیدان کربلا کو، فلسفہ قربانی ابی عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو سمجھنے کی اور اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی، اور پھر انسانیت اور بشریت تک عملی طور پر پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بالخصوص عزیز محترم یہ جو مشی ہے، پیادہ روی ہے، یہ واک ہے، اربعین واک، اس میں جو کچھ سیکھا، جو کچھ سکھایا گیا، جو کچھ سمجھایا گیا، جو کچھ دکھایا گیا، اس کو جو ہے وہ دنیا کے گوش و کنار تک پہنچانے کی ضرورت ہے، آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے، اور قریب سے آ کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایڈوائز کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، جو آ سکتا ہے وہ ایک مرتبہ کم از کم زندگی میں ضرور اربعین ابی عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام میں آ کر شرکت کرو۔ اور ویسے بھی مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو علائم المؤمن بیان کیا تو اس میں سے ایک نشانی یہ کہ وہ زیارت اربعین علیہ السلام کے لیے آتا ہے، تو ویسے بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا وہ آ کر ان نشانیوں کو پیدا کریں۔ لیکن جب آپ آئیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا، وہ کہتے ہیں جی کہ شنیدن کئی بود مانند دیدن، یہ جو سننا ہے اور یہ جو دیکھنا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جو میں سن رہا تھا اس کی حقیقت کیا تھی، اور پھر ظاہرہ وہ انسان کی جو منزل یقین ہے وہ اور محکم ہو جاتی ہے۔ اللہ انسان سنتا ہے، بعض اوقات لگتا ہے کہ ایگزیجریشن ہوگی، تبلیغات ہوں گی، ایسے جو ہے نا مطلب پھیلایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے عزیز محترم، آئیں اور آ کر دیکھیں۔ اور میرا یہ بھی یقین ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ زیارت کے لیے آ جائیں گے، زیارت اربعین کے لیے، تو پھر بار بار آنے کو دل چاہے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں 10-12 سال سے مسلسل آ رہے ہیں، یا ہر 2 سال کے بعد یا ہر 3 سال کے بعد آتے، بار بار آتے، مشی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آغا جب اربعین کے دن آنا شروع ہوتے ہیں نا تو ہم سے رہا نہیں جاتا، مطلب ہم جو ہے نا اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم ضرور زیارت اربعین کے لیے، اور اگر آ سکیں تو بہرحال یہ بھی توفیق الہی ہے۔ عزیز محترم اس وقت ٹائم ہوا چاہتا ہے کہ ہم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ، 5 مرتبہ یجیب تمام تر مومنین اور مومنات کے لیے پڑھتے ہیں، اور بالخصوص ڈاکٹر سید اعزاز حیدر شاہ صاحب کو آپ ضرور یاد رکھیے گا، پروردگار ان کو تندرستی عطا فرمائے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا حکیم یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما جو مومن و مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو حج و زیارت کے مشتاقوں نے بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارت سے مشرف فرما جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما پروردگار یا خالق اکبر خالق کائنات جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما پروردگار ہمارے 12ویں امام زمانہ اجل اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرما ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما ان کی کما حق و معرفت نصیب فرما ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما مسافروں کا سفر بے خطر فرما بالخصوص زائرین ابی عبداللہ حسین علیہ السلام جو 40 کے لیے آئے ہیں پروردگار ان کا سفر بے خطر فرما یہ خیر وفیت کے ساتھ بحفاظت اپنے گھروں کو پہنچے میرے مالک و خالق نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما جو والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما جو بچیاں دم بخت ہیں میرے مالک و خالق ان کے نیک نصیب فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار مراجع الزام علماء حق کا سایہ ہمارے ساروں پر قائم اور دائم فرما طول عمر بابرکت نصب فرما ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما میرے مالک و خالق یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا حکیم یا اللہ جو 40 امام حسین علیہ السلام کے لیے آئے جنہوں نے پیادہ روی کی ان کی زحمات کو قبول فرما جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے ان کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی اور عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما ان کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق نصیب فرما آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah again tomorrow 24th of Safar we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salam, and this transmission will continue till 25th of Safar. So 2 more programs inshallah we will have live. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah we'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda Hafiz. انت روحي احتاجك انفاس آيات الحب واقراك باحساس انا بدونك لا دنيا ولا دين فيك ذوق طعم الحب يا حسين انك ارسل نغمة لكل الناس
وأقراك بإحسان